सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलात वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मद्दी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें, जिसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं और हम अपने नबी ज़ीशान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची सच्ची प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात व कमालात का ज़िक्र खैर होता है और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से मुतालिक दिलचस्प सवालात और जवाबात का सिलसिला भी होता है। और हम अपने इस प्रोग्राम में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सना, आपकी अज़मत व शान को अशार की सूरत में बयान करने के लिए नात का भी अहतमाम करते हैं। हमारे साथ हर सिलसिले ही में अल्हम्दुलिल्लाह किड्स मद्दी चैनल के नात ख़्वानों में से कोई एक नात ख़्वान मौजूद होते हैं जो हमें अशार की सूरत में तरन्नुम में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर सुनाते हैं। तो अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में हम सरकार आज़म शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत सुनेंगे। चुनांचे अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, बेशक अल्लाह पाक ने एक फ़रिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है, एक फ़रिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है जिसे तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। ये शान है उनके ग़ुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। बच्चों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार पर जो फ़रिश्ता मुकर्रर है, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमतगारी के लिए मुकर्रर है, उसको अल्लाह ताला ने कैसी लिसनिंग पावर अता की है कि वो सारी मखलूक की आवाज़ें सुन सकता है। यानी दुनिया के जिस खित्ते जिस कोने से भी पुकारा जाए, दुरूद पाक पढ़ा जाए, वो फ़रिश्ता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार पर अनवार आपकी कब्र अनवर के पास रहते हुए वहीं से वो आवाज़ें सुन सकता है। तो जब वो फ़रिश्ता सुन सकता है तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान का आलम क्या होगा। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, बेशक अल्लाह पाक ने एक फ़रिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है जिसे तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत अता फरमाई है। बस क़यामत तक जो कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझे उसका, यानी दुरूद पाक पढ़ने वाले का और उसके वालिद का नाम पेश करता है। और वो फ़रिश्ता कहता है, अर्ज़ करता है, फ़ुलां बिन फ़ुलां ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, दुरूद पाक पढ़ना कितनी शानदार इबादत है, कितना अजीम अमल है कि रब तबारक व तआला की रहमतें भी मिलती हैं, गुनाह भी मुआफ़ होते हैं, दरजात की बुलंदी भी होती है, दुनिया और आखिरत की मुश्किलात भी हल होती है। और कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उस दुरूद पाक की बरकत से हमारा ज़िक्र, हमारा तज़किरा दरबार रिसालत में होता है। यानी हम यहाँ से दुरूद पाक पढ़ते हैं तो वो फ़रिश्ता हमारी आवाज़ सुनता है और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हमारा और हमारे वालिद का नाम लेकर अर्ज़ करता है कि या रसूलल्लाह, इस आपके उम्मती ने आपकी बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा है। तो किड्स मद्दी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, दुरूद पाक पढ़ने में हमें कोताही नहीं करनी चाहिए। याद के साथ, एहतिमाम के साथ, हो सके तो बावुज़ू होकर, किबला रू बैठकर, वरना चलते फिरते जिस कैफियत में भी हमें दुरूद पाक को अपना वजीफ़ा बनाना चाहिए और कम अज़ कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का मामूल सबको ही बनाना चाहिए। तो मिलके दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी किड्स मद्दी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम नबी मुकर्रम सरापा जूदो करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से किसी एक नाम का जिक्र करते हैं, उसके मीनिंग्स को जानते हैं और उसकी तशरीह में कुछ न कुछ रिवायात, वाक़यात या मदनी फूल सुनने की सआदत पाते हैं। जी तो अपने इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का नाम बताएंगे, मिलकर बा आवाज़े बुलंद। हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले मरहले
پہلے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام. سچی باتیں سچی باتیں. جی پیارے نبی کے پیارے نام. پیارے نام. تو پیارے پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام شریف بھی ہے. کیا نام ہے؟ شریف. سبحان اللہ. اور اب یہ بتائیں کہ یہ لکھتے کیسے ہیں؟ کون بتائے گا؟ انہوں نے دونوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. چلیں جی آپ بتائیں. شین، ہوں را، ہوں یا ہوں اور فا. ماشاء اللہ. جی سید عزیر بھائی انہوں نے درست بیان کیا ہے. ماشاءاللہ دونوں شاہ صاحب اپنے اپنے موقع پر درست ہیں. انہوں نے درست بتایا اور انہوں نے درست اس کی تصدیق کی. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے ایک پیارا سا نام ہے شریف. شین، را، یا اور فا. شریف کا لفظ تو ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں، لیکن آج ہم نے یہ جاننا ہے کہ شریف کے میننگز کیا ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو پیارے بچوں، شریف کا مطلب ہوتا ہے بلند مرتبہ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلند مرتبہ. جس کا رینک بڑا ہوتا ہے، جس کا اسٹیٹس بڑا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ شریف ہے. سبحان اللہ. شریف کا ایک معنی بچے وہ بھی کرتے ہیں جو شرارتیں نہیں کرتا، کہتے ہیں یہ شریف بچہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اس معنی میں بھی آتا ہے، لیکن شریف عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا اگر معنی دیکھا جائے تو اس کا ایک بنیادی معنی کیا ہے؟ بلند رتبے والا، بلند مقام و مرتبے والا. جس کو اللہ تعالیٰ نے شرافت عطا کی ہو. شرافت سے مراد کیا ہے؟ بہت بڑا مقام و مرتبہ. اور پیارے بچوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو نام ہے شریف اور اس کا مطلب ہے بلند مرتبہ، تو واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی، صرف انسان نہیں، صرف جنات نہیں، صرف زمین پر رہنے والے نہیں، بلکہ زمین پر رہنے والے ہوں، آسمان پر رہنے والے ہوں، جنت والے ہوں، کائنات میں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے بچوں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند و بالا کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے شعر کی صورت میں بھی بیان فرمایا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. یار بچوں یہاں پر جو کمپیریزن بیان کیا جا رہا ہے، سب سے اونچا، یہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں. سب سے بڑا تو اللہ ہے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. مخلوق اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مخلوق ہے. تو معاذ اللہ یہاں پر اللہ کے مقابلے میں یہ ذکر نہیں کیا جاتا. اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ساری مخلوقات میں جو سب سے اونچا ہے، اس اونچے سے بھی اونچے کون ہیں؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. پیارے بچوں یہ وہ بات ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود بھی ارشاد فرمائی ہے. ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اولاد آدم یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا سردار ہوں. سبحان اللہ. آیا کہ میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا یعنی تمام انسانوں کا بھی کیا ہوں؟ سردار ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ مقام و مرتبہ اعلیٰ، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام مبارک ہے شریف، یعنی بلند مرتبہ. شریف کا مطلب کیا ہے؟ بلند مرتبہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے افضل والا بلند مرتبے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر کرنے، ان سے محبت رکھنے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے اور ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اس پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، جس میں ہم اپنے پیارے سچے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمالات، معجزات، آپ کی صفات اور آپ کی شانوں کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو بڑھنا ہے اپنے پہلے سیگمنٹ کے بعد کون سے سیگمنٹ کی طرف؟ دوسرے سیگمنٹ کی طرف. جی تو ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ایسے ہمارے پیارے نبی. سچی باتیں سچی باتیں. ماشاءاللہ ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، اور انبیاء کرام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ان کے سچے ہونے کے لیے
رب تبارک و تعالیٰ ان کو دلیل کے طور پر ایک کمال عطا فرماتا ہے. بعض نبیوں کو ایک کمال ملتا ہے، بعض انبیاء کرام کو بہت سارے کمالات ملتے ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار کمالات عطا کیے گئے. وہ ایسا کمال ہوتا ہے کہ جو غیر نبی سے ظاہر نہیں ہو سکتا، یعنی عام روٹین میں عادتاً وہ کسی سے ظاہر نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا نبی ہی ظاہر کر سکتا ہے. اس کمال کو کہتے ہیں معجزہ. کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. معجزہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی اللہ کے سچے نبی سے واقع ہونے والے ایسے معاملے کو کہا جاتا ہے، ایسی بات کو کہا جاتا ہے جو عادتاً عام روٹین میں نہ ہوتی ہو، عام روٹین کے اعتبار سے امپاسبل ہو. لیکن اگر نبی علیہ السلام اللہ کا کوئی نبی کر کے دکھا دے تو پھر وہ کیا کہلاتا ہے؟ معجزہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے، یعنی جب آپ نے اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا، دین کی آپ نے دعوت دی، رب تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت دی، تو اب بعض لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کرتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی کمال دکھائیں. اس کمال اور معجزے کو دیکھ کر ہم آپ کو اللہ کا سچا نبی مانیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے مطالبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے کمالات ظاہر فرماتے تھے، معجزات کا ظہور فرماتے تھے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سامنے والے کا جو مطالبہ ہوتا تھا اسی کے مطابق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معجزے کو ظاہر فرماتے تھے. اور جو خوش نصیب جن کی قسمت میں ایمان ہوتا تھا وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. تو آج بھی میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں گا اور بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور بڑا حیران کن ہے. وہ کس طرح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارہ فرمانے پر، حکم فرمانے پر ایک درخت سے، جی ہاں ایک درخت سے ایک شے اتر کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم ہی پر وہ چیز واپس وہیں پر چلی گئی تھی. اب وہ کیا چیز تھی تو وہ سنتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں کیسے یقین کروں کہ آپ اللہ پاک کے نبی ہیں. تو بچوں وہاں قریب ایک کھجور کا درخت موجود تھا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص سے فرمایا اگر میں اس کھجور کے گچھے کو اپنے پاس بلاؤں، یعنی کھجور کے درخت پر جو کھجوروں کا گچھا ہوتا ہے، یعنی بہت ساری کھجوروں کا جو ایک مجموعہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس کھجور کے گچھے کو اپنے پاس بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے تو تم مان لو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو تم مان لو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس شخص نے عرض کی جی ہاں، اگر آپ یہ کمال ظاہر کر دیں گے تو میں آپ کو مان لوں گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اپنے کمال کو ظاہر فرمایا. وہ کمال کس طرح ظاہر ہوا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے گچھے کو اپنے پاس بلایا. قسمتی چل کے ناظرین اور پیارے بچوں پھر کیا ہوا؟ وہ گچھا درخت سے اتر کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. سبحان اللہ. ارے بچوں درخت میں بظاہر چلنے کی کوئی طاقت تو نہیں ہوتی، درخت چلتے تو نہیں ہیں. آپ نے دیکھے درخت چلتے ہوئے؟ نہ درخت چلتا ہے، نہ درخت کے پتے چلتے ہیں، نہ اس پر لگے ہوئے پھل چلتے ہیں. لیکن یہ پیارے آقا علیہ السلام کا حکم تھا تو اس درخت کے اوپر سے کھجوروں کا گچھا اترتا ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے دوبارہ حکم دیتے ہیں تو وہ واپس جا کر درخت میں اپنی جگہ پر دوبارہ لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. اب جب اس شخص نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا حکم فرمانا تھا، کھجور کا گچھا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ نے جب دوبارہ حکم فرمایا تو وہ کھجور کا گچھا دوبارہ اپنی جگہ واپس جا کر لگ گیا. یعنی آپ دیکھیں درخت سے اگر کوئی پھل توڑتے ہیں یا کوئی پتا توڑتے ہیں تو دوبارہ وہ اپنی جگہ لگ سکتا ہے؟ ایک دفعہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا. لیکن پیارے آقا علیہ السلام کا کیسا کمال کہ وہ گچھا ٹوٹ کر خود آتا بھی ہے اور واپس اپنی جگہ پر جا کر لگ بھی جاتا ہے، پہلے جیسا ہو جاتا ہے. جب اس شخص نے دیکھا تو ان کے نصیب میں ایمان تھا، سعادت مندی تھی. انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بن گئے. سبحان اللہ. تو ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت، بادشاہت اور آپ کی نبوت صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جنات کے لیے نہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوقات کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر کرنے، ان کی سنتوں سے پیار کرنے
اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام جاری ہے اور ہم نثر کی صورت میں، کلام کی صورت میں، روایات کی صورت میں پیارے آقا علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سعادت پا رہے ہیں۔ اب ہمارے اس پروگرام میں وقت ہوا ہے اشعار کی صورت میں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کا۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے نعت خواں علی رضا بھائی موجود ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی شان اشعار کی صورت میں ترنم میں بیان کریں گے، سنائیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کی برکتیں لیں گے۔ تو علی بھائی ابتدا کریں گے پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں کلام۔ ان کا بنگتا ہوں جو منگتا لگی ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا لگی ہونے دیتے، ان کا منگتا میں ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا لگی ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا لگی ہونے دیتے، یہ گواہ دے مجھے رسوا لگی ہونے دیتے، ان کا منگتا میں ان کا منگتا، ان کا منگتا اپنے منگتا کی وہ فغری میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتا کی وہ فغری میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا لگی ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا لگی ہونے دیتے، ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مغلطے باقی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مغلطے باقی، میرے لہجے کو وہ میلا لگی ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا لگی ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا لگی ہونے دیتے، ان کا منگتا میں ان کا منگتا ہے، یہ ایمان کے آئے کہ لگن میں میری ہے، یہ ایمان کے آئے کہ لگن میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا لگی ہونے دیتے، ان کا منگتا میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا لگی ہونے دیتے، یہ گواہ دے مجھے
رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. جی کڈز مندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اس پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور اس میں ہم کچھ سوالات قائم کریں گے. یہاں موجود پیارے پیارے بچوں سے ایک ایک سوال ہوگا اور اس سوال کے بعد 3 آپشنز بیان کیے جائیں گے. ان میں سے کوئی ایک آپشن ہی درست جواب ہوگا. تو آپ نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور ان میں سے ایک آپشن کو سلیکٹ کر کے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے. تو ابتدا کریں. جی تو کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ کا نام ہے میرے پیارے نبی. سچی باتیں سچی باتیں. جی تو سیدھی جانب سے ابتدا کریں گے. توجہ سے سننا ہے سوال اور 3 آپشنز کو بھی توجہ سے لینا ہے. جی سوال یہ ہے کہ وہ کون سی نیک خاتون ہیں جن کی ریکویسٹ پر، جن کے عرض کرنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان سیل کرنے کے لیے، یعنی فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے. وہ خاتون کون تھیں؟ 3 نام بیان کروں گا. نمبر 1 پہلا آپشن ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نمبر 3 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 3 ناموں میں سے کون سا نام جو ہے وہ درست جواب ہے؟ وہ کون سی خاتون تھیں جن کا سامان ان کے عرض کرنے پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیل کرنے کے لیے ملک شام لے گئے؟ حضرت خدیجہ، حضرت زینب یا حضرت عائشہ؟ حضرت خدیجہ. ماشاءاللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ مسلمانوں کی پہلی ام المومنین ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ بھی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کا جواب بالکل درست اور درست ہو چکا ہے. جی سید جنید بھائی آپ سے سوال ہے، بہت آسان سوال ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لانے والے فرشتے کا نام بتائیں. میں 3 نام بتاؤں گا، ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہوگا. توجہ سے سنیں گے، تینوں آپشن سننے کے بعد جواب دیں گے. نمبر 1 پہلا آپشن یہ ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام. نمبر 2 حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام. وہی کون لاتے تھے؟ ان تینوں فرشتوں میں سے کون سے فرشتے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وحی لے کر آتے تھے؟ حضرت جبرائیل، حضرت اسرائیل یا حضرت اسرافیل علیہ السلام؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. سبحان اللہ. ان کا جواب درست ہے. سید الملائکہ جو تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام. ان کا جو نام کا تلفظ ہے نا بچوں، مختلف اعتبارات سے جبرائیل پڑھنا بھی درست، جبریل پڑھنا بھی درست اور جبرائیل پڑھنا بھی درست. تینوں درست تلفظ ہیں. تو جبرائیل کہیں، جبریل کہیں یا جبرائیل کہیں، جواب درست ہے کہ جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہی لاتے تھے. جی علی رضا بھائی آپ نے ماشاءاللہ کلام تو سنایا، اب ہمارے سوال کا جواب بھی دیں گے آپ. جی علی رضا بھائی آپ سے سوال یہ ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جو غار ثور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے؟ جب ہجرت ہوئی تھی مکے سے مدینے کی طرف، تو اس سفر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غار میں آرام فرمایا تھا، ٹھیک ہے، کچھ دن کے لیے. اور کتنے دن کے لیے تھا وہ اگلے سوال میں آئے گا. تو اب آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے غار ثور میں؟ 3 آپشن بیان کروں گا. نمبر 1 حضرت فاروق اعظم. نمبر 2 حضرت عثمان غنی. اور نمبر 3 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. ان کا جواب درست ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار ہیں، یعنی ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ تھے اور غار ثور میں بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر تھے. جی سید عزیر بھائی آپ سے سوال ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنی راتیں غار ثور میں تشریف فرما رہے؟ کتنی راتوں کو اسٹے کیا تھا؟ کتنی راتیں اسٹے کیا؟ پہلا آپشن ہے 7 راتیں، دوسرا آپشن ہے 5 راتیں اور تیسرا آپشن ہے 3 راتیں. 7، 5 یا 3، کتنی راتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور کو اپنی برکتوں سے نوازا تھا؟ 3 راتیں. آپ کو پہلے سے پتا تھا یہ؟ ماشاءاللہ. تو ہمارے سید عزیر بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور میں 3 دن اسٹے فرمایا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور کو 3 دن یعنی کہ 3 راتیں اپنی برکتوں سے نوازا تھا. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اور یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید پیاری پیاری سچی باتیں لے کر حاضر ہوں گے.
اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی برکتیں پائیں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. سچی باتیں سچی باتیں سچی میٹھی میٹھی باتیں سچی سچی باتیں میٹھی میٹھی باتیں سچی سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا